सर ये जो मूवी का मसला है ये ज़रा समझा दें। कई उलमा बड़े मुतशद्दिद हैं और वो कहते हैं कि सख्त तरीन अज़ाब होगा तस्वीर के बारे में तबलीग के लिए। देखो, अगर यूं तो किसी से भी पूछोगे ना, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मूवी बनाना ठीक है। इस तरह तो किसी भी आलिम से पूछोगे सब यही कहें। अलबत्ता कोई भी चीज़ होती है ना, उसके कुछ मकासद होते हैं। मकसद उसको जायज़ और नाजायज़ बनाता है। रात भी एक जगह प्रोग्राम था, वहाँ यही सवाल आया और मैंने यही अर्ज़ किया कि जैसे एक छुरी बनाने वाले ने छुरी बनाई, उसका एक मकसद है। अब कोई जायज़ मकसद उससे हासिल कर सकता है, कोई उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर सकता है। जायज़ मकसद ये है कि मैं अब कराची से यहाँ आया, आपके घर मैंने खाना खाया, आपने कुछ फ्रूट्स रख दिए, सेब रख दिए, अमरूद रख दिए, अनार रख दिए और साथ में एक छुरी भी रख दी। तो वो छुरी जो मेरे साथ आपने रखी वो इसलिए रखी कि मैं फ्रूट काट के खा लूँ। तो इसका यकीनन आपका एक नेक मकसद है। छुरी खरीदते वक्त भी यकीनन आपको सवाब हुआ, जिसने बनाई उसको भी सवाब हुआ, और मैंने उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया। ये थोड़ा सा अच्छे काम के लिए किया तो उसका भी मुझे सवाब मिलेगा। और एक ये है कि आपने छुरी, कोई डाकू जा रहा था, उसको कहा कहाँ जा रहा है, फलानी जगह जा रहा हूँ डाका डाल, ये ले छुरी काम आएगी। कोई भी तेरे में रास्ते में रुकावट बने तो छुरी से उसका पेट काट देना। अब वो भी छुरी आपने दी, अब वो डाका डाले या ना डाले, यहीं से आपका गुनाह शुरू हो गया, इसलिए कि आपका मकसद बेकार है। अगर तो ये जो बना रहे हैं, मेरा ख्याल है अब आप मस्जिद में कितने लोग बैठे होंगे, सिर्फ इन लोगों ने सुना। अगर ये चीज़ ना हो, इन लोगों ने सुना। अब ये यहाँ से जाने के बाद अपने फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर ये इसको डालेंगे, फिर वो उनके इतने लोग आगे व्यूज़ उनके बढ़ते चले जाएंगे और उनके जो लाइक करने वाले या देखने वाले व्यूवर बढ़ते चले जाएंगे, और वो मैं मर जाऊंगा लेकिन ये वीडियो जिंदा रहेगी। आज अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरें हम आज भी सुनते हैं और ऐसा जज्बा उनकी तकरीर सुनकर हमें हासिल होता है जैसे बिल्कुल उनकी ज़िंदगी में होता था, कि वो किस तरह ललकार रहे हैं सियासी लीडरों को, हुक्मरानों को, वो मंजर भी आंखों के सामने आता है। तो हाँ, अगर कोई आलिम कहता है भी मेरी वीडियो ना बनाओ, तो आप जिद ना करें, आप उनकी ना बनाएं वीडियो। मैंने भी आपसे ये तो नहीं कहा कि मेरी वीडियो बनाओ, आप ना भी बनाते तो भी मैं तकरीर करता और ऐसे ही करता जैसे अब की है। लेकिन आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं, मैंने मना भी नहीं किया और आपसे ख्वाहिश भी ज़ाहिर नहीं की। बहरहाल आप मकसद अगर उसके लिए नेक रख लेते हैं, बाकी इसकी और कोई दलील नहीं सिवाय अकली लॉजिक के कि जी मैं कुरान हदीस से कोई चीज़ पेश करूं कि जी कोई हर्ज नहीं है। वो कहते हैं कि राना शफीक साहब ने कोई किताब लिखी है तस्वीर के ऊपर, वल्लाहु आलम, मैंने बहुत पहले देखी थी, अब उसके दलाइल भी मुझे याद नहीं है। अगर आपको नेट वगैरह से भी मुयस्सर हो तो आप देखकर उसको पढ़ सकते हैं और उसमें कोई दलील हो तो आप देख सकते हैं जी। और कुछ सब जराबों में सुराख हो तो उस पर मसा हो जाता है। जुराबों में सुराख हो, देखिए एक तो होते हैं कपड़े के अंदर वैसे सुराख होते हैं, जो बुनाई होती है ना कपड़े की, हर धागे के बाद एक छोटा छोटा सुराख होता है। अगरचे हमें आम नज़र नहीं आता, लेकिन अगर किसी ताकतवर शीशे से देखा जाए तो वो मोटा होकर हमें वो सुराख नज़र आते हैं। एक तो वो चीज़, एक है कि वो फट गई। अगर मामूली फटा हुआ है एड़ी के नीचे से कहीं से मामूली ऐसे छोटी उंगली के बराबर अगर कोई सुराख है तो लोगों को एतराज़ का मौका न मिले तो थोड़ा सा सुई धागा लेकर बंदा उसको अंदर की तरफ से सी भी सकता है, बेगम से भी कह सकता है, बेगम नहीं है बहन से, सिस्टर से कह सकता है कि मेरी ये जुराब को थोड़ा टांका लगा दो। लेकिन फिर भी अगर इतनी उंगली तक मेरा ख्याल है अगर फटी हुई है तो कोई हर्ज नहीं है, वुज़ू करके अगर पहनी हो
تو واپس اسی نماز تک اس پہ مسح کر سکتا ہے. جی. حضرت عمار بن یاسر کی شہادت میں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کا کہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ جس حدیث میں یہ لفظ ہے نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا. کہیں بھی صراحت نہیں کہ اسے حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل. ہاں یہ صراحت ہے کہ وہ حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن یہ لوگوں کی قیاس رائیاں ہیں. قیاس حالانکہ منافق دونوں طرف تھے، جو صحابی نہیں تھے منافق تھے. حضرت علی کے گروہ میں بھی تھے، حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی تھے. جب بھی صلح ہونے لگتی وہ منافق آپس میں مشورہ کر کے کہ بھی ہم شب خون ماریں گے، ہم ایسا کریں گے، ادھر سے ہم تیر چلائیں گے، ادھر سے تم تیر چلانا، اور شور مچائیں گے کہ معاویہ والوں نے بغاوت کر دی، اور تم شور مچانا کہ علی والوں نے بغاوت کر دی. ان کی صلح نہیں ہونے دینا. یہ سارا کردار منافقین کا تھا. اور جتنی بات حدیث میں ہے اتنی رکھو، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور پنجاب کا گند کراچی کی طرف بھی نہ لے جاؤ. ٹھیک ہے؟ ہاں. جی. قبر پر مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. ترمذی شریف میں یہ سوال ہے کہ قبر پہ مٹی ڈالتے وقت جو یہ آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور پھر اسی میں ہم دوبارہ تمہیں اسی میں سے ہم کھڑا کریں گے. تو یہ 3 لپیں جب ڈالتے ہیں تو اس وقت یہ پڑھتے ہیں. ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، بس بعض محدثین کا اس پر کلام ہے، یعنی علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے، ہم اس سے کوئی مسئلہ، کوئی ایسا عقیدے کا یا کوئی ایسا عکس نہیں کر رہے. اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر وہ ذوف سمجھ کر اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو بھی وہ گناہگار نہیں ہے. جی. جڑا یہ سوال سی حضرت معاویہ دی جڑی جنگ ہے نا تواڈے پنجاب وچ ہوئی پئی ہے. ادھے اہل حدیث یزیدی ہوئے نے تے ادھے اہل حدیث حسینی ہوئے نے. میں اس گل ول کہہ رہا سی. ہن سمجھ آئیے؟ میں مولویاں دا نام نہیں لینا چاہتا. جی. صاحب ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا امہات المومنین سے کہ آپ جو ہے نا عبداللہ بن ابن مکتوم سے کوئی الگ سے مائک ہو نا تو آپ اپنے پاس مائک رکھو تاکہ پبلک کو آپ کا سوال بھی سمجھ آئے کہ سوال کیا ہے. وہ وہاں سے سوال اسی لیے اٹھا کہ انہوں نے سوال نہیں سنا. میرا جواب تو سن لیا کہ پنجاب کا گند ہے. وہ گند کیا ہے ان کو پوچھنا پڑا. نہیں ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دونوں وہ جو فارغ مائک رکھا ہوا ہے ان کو اس میں آواز نہیں آئے گی. اچھا نہیں ہے. عبداللہ بن مکتوم سے امہات المومنین سے کہا گیا کہ تم تو ان کو دیکھتی ہو. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ عبداللہ بن مکتوم کے گھر عدت پوری کرو. دونوں حدیثوں میں کچھ سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ایک غیرت ہے اس کا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے نابینا کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس طرح مرد کسی حسن والی عورت کو دیکھ کر فریفتہ ہوتا ہے اس طرح عورت بھی بعض دفعہ حسین و جمیل مردوں کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتی ہے. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ضرور تھے لیکن شکل سے خوبصورت تھے، اچھے تھے، برے نہیں تھے. تو یہ امکان تھا کہ کوئی دوسرا لغزش کا جائے. اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام وہ خوبصورت ہے. ملکہ مصر جو اس زمانے میں بادشاہ مصر تھا، عزیز مصر، اس کی بیوی فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر. اور پھر جب آس پاس کی سہیلیوں نے اس کو لان تان کی کہ ڈوب کے مر جائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ نوکر سے جو ہے تو عشق لڑا بیٹھی ہے، نوکر پہ مرتی ہے. چونکہ یوسف علیہ السلام تو ان کے گھر کے ملازم تھے، انہوں نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو.
تو پھر زلیخا نے کہا کہ تم جس کو نوکر کہہ رہی ہو نا، تم ایک دفعہ آ کے اسے دیکھو تو صحیح، بعد میں باتیں کرنا۔ پھر زلیخا نے کیا کیا، سب کو قرآن میں آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں سیب پکڑا دیے اور ہاتھ میں چھری پکڑا دی، اور انہیں کہا کہ اچھا اب تم اس سیب کو کاٹو۔ جب وہ کاٹنے لگی، ادھر سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو آواز دے دی۔ یوسف علیہ السلام جیسے اندر انٹر ہوئے، ہاتھ ان کے چلتے رہے، نظریں وہیں رک گئیں، منہ کھلے کے کھلے رہے، اور قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وہ چھری سیب کو کاٹ کر ان کے ہاتھوں میں گھس گئی۔ چھری جو چلا رہی تھی سیب کو بھی پار کر گئیں، پھر وہ ہاتھ کی چمڑی کو بھی پار کر گئیں، اور ان کو ابھی ہوش ہی نہیں ہے، وہ یوسف ہی کو دے کے جا رہی ہیں۔ وہ ان کا یہ بتانا، حضرت زلیخا کا یہ بتانا مقصد تھا کہ تم مجھے تانا دیتی ہو، تم اس کو ایک دفعہ دیکھو تو صحیح، یہ دکھنے میں تو تمہیں نوکر لگتا ہے، یہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تم اس کو دیکھو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، اگر میرے یوسف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل بھی کاٹ بیٹھتی۔ یہ حسن کسی کی بھی نظروں میں آ سکتا ہے، عورت کے بھی، اس کے بھی۔ تو وہ جو ایک موقع پر آپ نے اظہار کیا کہ تم اس سے پردہ کرو، یعنی تم نہ دیکھو، تم، یہ آپ نے اپنی ایک غیرت کا اظہار کیا، اور جہاں آپ نے عدت وہاں گزارنے کا حکم دیا تو وہاں آپ نے ایک جواز پیدا کیا، ایک جواز پیدا کیا کہ اگر کوئی شخص نہ دیکھنے والا ہے، نابینا ہے، تو وہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی نابینے کے ساتھ کسی عورت کو اکیلے نہیں رکھا جا سکتا، فیملی گھر کے اندر موجود ہو، یعنی باقی دیکھنے والے، وہاں رہنے والے وہاں موجود ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ جی اچھا، اس کی ایک حد بھی رکھو یار، میں کل سے کافی تھکا ہوا ہوں۔ جی ہاں، آپ لکھ کے ان کو دے دو، مجھے یہی کہا گیا ہے جو سوال یہاں سے آئے اس کا جواب دینا۔ جی جی، میں صرف وہی جواب دوں گا جو یہاں لکھا ہو۔ جی بولیے۔ یہ سوال ہے کہ سارے مسلمانوں کی قبر تنگ ہوگی؟ نہیں، جس کی تنگ ہونی ہے، غلطی ہونی ہے، اور اس غلطی پہ اللہ ناراض ہوگا تو تنگ ہوگی۔ ضروری تو نہیں کہ سارے مسلمانوں کی قبریں تنگ ہوں، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کے رسول نے نماز میں بھی عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ عذاب قبر ایک کھلی حقیقت ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ زیادہ تر دو وجہ اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، ایک جو بندہ غیبت کرتا ہو اس پر، اور ایک جو پیشاب کے چھینٹوں میں احتیاط نہ کرتا ہو، یعنی جیسے پیشاب کرتے وقت کسی پکی جگہ پر ایسی جگہ بیٹھ گیا اور وہاں سے سارے چھینٹے دائیں بائیں اپنے اوپر، پاؤں پہ، ٹانگوں پہ، شلوار پہ ادھر ادھر گر رہی ہیں، تو اس طرح کی جو بے احتیاطی ہے یہ عذاب کے قبر کا موجب بنتی ہے۔ جی سوال یہ تھا کہ حضرت معاذ کے ساتھ اتنی شفقت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرشتے بھی آئے، پھر بھی قبر تنگ ہوگی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا نیک بھی ہو نا، اگر اس میں پکڑ والی کوئی بات آ جائے تو اللہ اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھتا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف رفع الیدین، آمین، سینے پر ہاتھ باندھنا، فاتحہ خلف الامام ہونا، اس پر نازا نہ ہوا کریں، جنت میں جانے کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ حضرت معاذ کی کسی غلطی کا ذکر ہے جس سے پکڑ آئی؟ اس روایت میں نہیں ہے، معاذ نہیں ہے، حضرت سعد، تو اس روایت میں نہیں ہے، لیکن بہقی میں ایک روایت ہے، لیکن وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ وہ جب صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی تو میرا خیال ہے اسے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی اگر بہن اپنا حصہ معاف کر دے اس کا کیا ہوگا؟ معاف کرایا نہیں جاتا، کرتی نہیں ہے، کرایا جاتا ہے۔ باتیں صحیح صحیح بتایا کرو، اصلی والی
کبھی دنیا میں ایسا بھی سنا ہے کہ بھائی نے بہن کو اپنے حصے معاف کر دی؟ یہ قربانی دینے کے لیے صرف بہنیں ہی رہ گئی ہیں، صرف بہنیں ہی قربانی دینے کے لیے رہ گئی ہیں۔ بھائی کیوں نہیں کبھی قربانی دیتے کہ جی اللہ نے ہمیں ویسے بہت کچھ دے رکھا ہے، ابا کی جتنی جائیداد ہے ہم نے سب بہن کو دے دی، ہم اس میں سے حصہ نہیں لیتے۔ ماں باپ کے نافرمان۔ ایک منٹ ذرا آپ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھوایا ہے تو پھر پورا رکھوائے نا۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو مسئلے بیان کیے نا، یہ اکثر برادریوں میں رواج ہے۔ ماں باپ مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں بیٹیوں سے لکھوا لیتے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کو معاف کر دے رہی ہو اور بھائیوں سے حصہ نہیں مانگو گی، اور یہ ماں باپ لکھوا کے جاتے ہیں۔ وہ بیٹیوں سے لکھوا کیا جاتے ہیں، گویا بیٹیوں سے انہوں نے اپنے جہنمی ہونے کا دستخط کرا لیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں وراثت کا پورا ایک رکوع ہے وہ بیان کیا ہے، وراثت کے مسئلے بتانے کے بعد آخر میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، من یتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو ان حدوں کو توڑے گا پھلانگے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ حاجی ہو، نمازی ہو، کچھ بھی ہو، پھر اللہ رب العالمین نے نہیں دیکھنا۔ یہ ظلم ہے۔ ماں باپ بہانے کیا بناتے ہیں، وہ جی ہم نے جہیز میں بہت کچھ دے دیا تھا۔ میرے بھائی، بیٹی کو تو نے جہیز میں بہت کچھ دیا تھا، لڑکے کی شادی پہ نے ٹکا بھی خرچ نہیں کیا تھا۔ لڑکے کی شادی پہ کوئی خرچ نہیں کیا۔ کتنے لاکھ کا شادی ہال بک کرایا نے، کتنے ویڈیو بنانے والے منگوائے نے، اور کتنے 15-20 کھانے نے ٹیبلوں پہ سجائے۔ اس میں بٹیر الگ ہیں، گجرانوالا کے چڑے الگ ہیں، فلاں الگ ہے، فروٹ الگ ہیں، بیکری آئٹم الگ ہیں۔ میں تو کراچی میں ایسی شادیاں دیکھتا ہوں، کچھ لوگوں کی ایسی شادیاں ہوتی ہیں، یقین مانیے وہ ایک چیز بھی تھوڑی تھوڑی کھاؤ نا تو بھی ہم ساری چیزیں نہیں کھا سکتے، اتنے آئٹم ہوتے ہیں اور اتنی صرف نمود و نمائش کے، اور 10-10 لاکھ روپے وہاں آرمی کے بڑے بڑے ہال ہیں، 10-10 لاکھ روپیہ صرف ہال کا کرایہ ہوتا ہے بکنگ کا، باقی کھانا پینا وہ چیز وہ سب الگ ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ بیٹی کا جہیز تو ساری زندگی یاد رہتا ہے، اور بیٹے کے ولیمے پہ جو تم نے ہیلی کاپٹر میں اوپر پیسے پھینکوائے تھے، یہ آپ کے پنجاب میں نہیں ہوتا کیا؟ اس کو کبھی نہیں کوئی شمار کرتا۔ یہ سب زیادتی ہے جی۔ بے نماز کیسا کافر اور مشرک ہے؟ کافر کی قسمیں تو نہیں ہوتی، کافر تو کافر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بے نماز ہو یا کوئی بھی ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے اور اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی کہا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے یہ جو لوگ مشرک ہیں، ان تابو، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز پڑھنے لگ جائیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر ان کو ان کی راہ پر چھوڑ دو، پھر ان کو قتل نہ کرو۔ توبہ شرک سے، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور ایک جگہ اسی ضمن میں غالباً سورہ توبہ میں آئیے، اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ گویا جب تک نماز شروع نہیں کرتے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ جی۔ شادیوں میں ڈھول جو بجتا ہے، رشتہ داری کے معاملے میں جانا جائز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ یعنی بندے ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، رب کو ناراض نہیں کر سکتے آپ۔ جی۔ اور کوئی بات؟ آگ یا ہیٹر سامنے ہو تو نماز ہو جائے؟ یہ آخری سوال ہے، وہی مقصد کے اوپر ہے۔ آگ کی اگر آپ پرستش کر رہے ہیں
یہ ذہن میں رکھ کر کہ میں آگ کو سجدہ کروں گا تو یقیناً وہ آتش پرستی والی بات آئے گی. اور اگر ہیٹر لگائے ہوئے ہیں تاکہ نمازیوں کو سردی نہ لگے اور یہ سکون سے نماز پڑھنے لگے تو اس میں تو پھر کوئی قباحت نہیں. ساری بات مقصد اور نیت کے اوپر ہے. داڑھی کی مقدار کا سوال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واف اللحا کس الشوارب، مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کرو. معاف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی قصور ہیں نا اسے معاف کر دو. یعنی موٹر سائیکل کے بیٹھو یہ بکھرتی ہے، کھلتی ہے، الجھتی ہے، بڑھتی ہے، کوئی بھی اس کا جرم ہے نا واف اللحا، اسے معاف کر دو. کینچی سے، استرے سے، بلیڈ سے اسے سزا نہ دو، ہر طرح سے اسے معاف کر دو. اور کہیں آپ نے فرمایا کہ داڑھی کو ارخ اللحا، اسے لٹکاؤ، اسے لٹکاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. تو مختلف الفاظ آئے ہیں، تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کی مقدار بالکل ثابت نہیں ہے. جی ہماری مسجد کے بانی ہیں، ان کے آج بیٹے فوت ہو گئے ہیں، جنازہ ہوا، ان کے لیے دعا کریں. جی میں نے اسی لیے ابتدا میں اشعار پڑھے تھے. یہاں کسی نے پرچی رکھی تھی، پھر کسی نے اٹھا لی تھی. میں شروع میں ہی وہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کیا کسی حکمت کے تحت اٹھا لی ہوگی، شاید نہیں کرنا ہوگا ذکر. یہ آپ کی مسجد کے بانی ہیں مولانا یوسف فضل صاحب، یوسف مغل صاحب ہیں. ان کے جوان سال بیٹے حافظ محمد افتخار مغل صاحب کا انتقال ہوا ہے برضا الہی. یقیناً اولاد کا صدمہ ماں باپ کے لیے اور بالخصوص جوان اولاد کا صدمہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے. لہٰذا آپ لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ ان کو یہ صدمہ جھیلنے کے بھی، صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بچے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین اس حافظ بچے کی معرفت ان کے والدین کو بھی جنت کا ایک ہیلا بنا دے. اللہ رب العالمین ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے اور ان کے بچے کی سفارش ماں باپ کے حق میں قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ماں باپ کو بھی بخش دے. بہرحال میری یہ دعا ہے اور ہم آپ سب یعنی ان کے والد صاحب کے مولانا یوسف مغل صاحب کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو صبر جمیل تمام لواحقین کو عطا فرمائے. بس جی سوال پہ سوال ہے، سیابہ داڑھی کٹواتے تھے. صرف ایک عبداللہ بن عمر کا ذکر آتا ہے. دیکھیے مجھے اہل حدیثوں کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میں حیران ہوتا ہوں. اگر حنفی سے بات کریں گے اور حنفی حضرت عمر کا حوالہ دے دے کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 مانا تھا تو اہل حدیث فوراً اس کو کہے گا تو نے کلمہ عمر کا پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، فوراً یہ کہے گا. اور جب آپس میں بات ہو تو پتہ نہیں وہ ایمان کہاں چلا جاتا ہے. اب تم نے کلمہ عبداللہ بن عمر کا پڑھا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہے. پھر اگر آپ موازنہ بھی کریں، ایک طرف رسول اللہ کی بات، ایک طرف عبداللہ بن عمر کی بات، تو آپ کس کی بات کو اونچا رکھو گے؟ دوسری طرف تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. خود حضرت عبداللہ بن عمر ممکن ہے انہوں نے جس جذبے کے تحت، وہ بھی شارحین لکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب انہوں نے بال وغیرہ کٹوائے تو بال کٹوائے تو انہوں نے داڑھی بھی ایک مٹھی رکھ کے جو اس سے اوپر تھی اس کو کٹوائی اور اس کی لاجک یہ پیش کی کہ اللہ نے اس دن سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگی ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی اور مجھے داڑھی سب سے زیادہ پیاری ہے. اور آج جو دنیا میں روزانہ دفتر جانے سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر صابن لگا کے یوں کر رہا تھا، پھر بیگم کو ہاتھ لگا کے دکھاتا ہے، یہاں ہاتھ لگا دیکھ تھوڑا بھی کانٹے چبھ رہے ہیں نا، پھر وہاں بلیڈ چلاتا ہے. یہ اس نیت سے چلا رہا ہے کہ اللہ کو چونکہ داڑھی پسند ہے یا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اللہ کے نام پہ قربان کروں. وہ تو بیگم کی خوش ندی کے لیے ایسا کر رہا ہے.
یا دفتر کے کلیگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے؟ کہاں عبداللہ بن عمر کا جذبہ اور کہاں ان کی گھٹیا سوچ؟ یہ اس کے موازنہ ہی کیا ہے؟ پھر عبداللہ بن عمر ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کے کہا حج تمتع کے بارے میں، انہوں نے کہا کر سکتا ہے، اور وہ بندہ حضرت عمر سے پوچھ کے آیا تھا، حضرت عمر نے کہا نہیں کر سکتا۔ تمتع وہ ہوتا ہے آپ جب یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر آپ احرام کھول لیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں پھر آپ احرام باندھتے ہیں، تو اس میں ایک سہولت ہو جاتی ہے کہ آپ عمرے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تمتع نہیں کر سکتے، تو اس بندے نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تو کہتا ہے تمتع کر سکتے ہو، تیرا باپ منع کرتا، تیری مانے تیرے باپ کی مانے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے، جس کو کہتے ہیں نا داڑھی کٹوا دی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان شریعت نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ اہل حدیثوں، جب جو دعویٰ کرتے ہو اس پہ ثابت قدم بھی تو رہو نا، یہ تھوڑی ہے بھی جس طرح کا منافع دیکھا، فائدہ دیکھا، اپنی پسند دیکھی، اسی طرح کے ڈھل گئے، تو ایسا نہیں رکھو اپنے آپ کو۔ بس جی، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ۔